बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श बुकी और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, मैं आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ अपने इस पॉडकास्ट के सिलसिले में। आज हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, स्पेशली बलूचिस्तान को लेकर जो प्रोपेगेंडा किया जाता है सोशल मीडिया पर। आप ट्विटर देख रहे होंगे, फेसबुक देख रहे होंगे, काफ़ी किरदार हैं, उनमें से एक मीर यार बलोच भी है। उनके हवाले से काफ़ी इंकशाफात आज जो होने जा रहे हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, क्योंकि आज जो गेस्ट मौजूद हैं उनका अपना ताल्लुक बलूचिस्तान से है। वो बहुत गहरी नज़र रखते हैं इन सारी चीज़ों पर, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आज उनके पास भी बताने को, मैं भी चाहूँगा कि वो आवाम को ये सारे हक़ाइक़ बताएँ, ताकि आवाम के आगे से जो भी पर्दा है वो हट जाए। और दीगर चीज़ें चल रही होती हैं, आपको पता है बलूचिस्तान के इश्यूज़ को इतना बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है दुनिया के सामने कि ऑब्वियसली एक मतलब बैड इमेज बनाने के लिए पाकिस्तान की, जो मुल्क दुश्मन नासिर, वो हमेशा से कोशिश करते रहते हैं कि भाई किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचाएँ। उस सिलसिले में ये सारी चीज़ें होती रही हैं, आगे भी हो रही हैं। उम्मीद करते हैं हम भी किसी न किसी तरीके से काविशें अपनी जारी रखें, उनको काउंटर करें, आपके सामने हक़ाइक़ रखें। जो मुस्बत चेहरा है बलूचिस्तान का, वो आपके सामने में हम पेश करें। इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे आज, और आखिर में कुछ दीगर मसाइल भी हैं बलूचिस्तान के जैन, उन पर भी ज़रूर मैं सवाल करूँगा। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं शबीर बलोच। उनसे बात करते हैं। शबीर भाई, खुशामदीद। थैंक यू सो मच। शबीर भाई, सबसे पहले तो मीर यार की ही बात मैं करना चाहूँगा आपसे। वो एक ऐसा किरदार है, अगर पिछले कुछ अरसे से देखें तो काफ़ी एक्टिव भी नज़र आता है। उस भाई ने अपना कोई रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान भी बनाया हुआ है, रिप्रेजेंटेशन भी कर रहा है। पता नहीं कि कोई उसको जानता भी नहीं, उसकी कोई एग्जिस्टेंस तो है ही नहीं, मतलब बाय फेस उसको कोई नहीं जानता, बस एक नाम है, पता नहीं उसको कौन यूज़ कर रहे हैं सारी चीज़ें। आपके पास भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है इनके रिगार्डिंग। आप बताएँ कि वो कहाँ काम करते हैं, उनका असल इमेज क्या है, वो बंदा एग्जिस्ट करता है भी या नहीं? मैं चाहता हूँ आवाम को आज खुलकर आप बताएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम हजूर बुख्ती साहब और बुराक डिजिटल के पूरे जो है ना टीम का। मीर यार बलोच, अब मैं क्या बताऊँ, एक तो हमारे बलोचों के लिए एक दाग है। आप तो शायद पर्दे के पीछे तो नहीं देखते उसको, मगर मैं जानता भी हूँ और देखा भी है। सही। और कहाँ से इनका ताल्लुक है और किस जगह से है, ये सारा पता है। सही। और वक्त के मुताबिक मैं इनको बेनकाब करूँगा, क्योंकि आजकल मेरा खुद का भी एक प्रोग्राम है बेनकाब बलूचिस्तान। सही। तो इस तरह के जो दहशतगर्द हैं उनको बेनकाब करेंगे। तो फिलहाल मैं उसको जो है ना, वो क्या कहते हैं, एक पैगाम दूंगा कि वो सुधर जाए। नहीं तो जिस तरह आज मैं जो है ना इंकिशाफ करने जा रहा हूँ। हजूर बख्श भुट्टी साहब, ये जो मीर यार है, ये एक गे है। सही। देखें, शायद मैं बलोच अपने बलूचिस्तान के लोगों के लिए, कि गे उसको कहते हैं जिसे कहते हैं कुसरा। सही। जो कि जिसे हम खदड़ा भी कहते हैं ना, ये गे है। और इसको जब ये हॉस्टलों में रहता था, देखो मैं अंदर आहिस्ता आहिस्ता जाऊंगा, ठीक है। सही है। जब बलूचिस्तान के कोयटा के हॉस्टल्स में ये रह के वहाँ पे जिस तरह BSO आज़ाद के साथ इनका किरदार, फिर जो है ना इनका एक बहुत बड़ा एक जो है ना ख़राब एक वह आदत है, जो कि हमारा हर बलूच कौम और हर बलूच जो माँ बाप है, वो अपने ही बच्चों को दूर रखने की कोशिश करते हैं कि इसको जो है ना लड़कों के साथ हमजिनसी करना बड़ा मतलब शौक है, ज़ाहिर सी बात। तो ये जो है ना ये जो मीर यार बेगैरत, जो कि बलोच कौम के लिए दब्बा है, ये लंदन में बैठ के, अब लंदन में इसलिए जाके बैठा, एक तो पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, और बलूचिस्तान को हमेशा वॉर जोन कहना और उसकी जो है ना नेगेटिविटी को फैलाना, और पाकिस्तान हुकूमत, अफवाज पाकिस्तान को उसका गलत इमेज दिखाना सोशल मीडिया पे। इनका जो है ना एक पूरा लिंक है जिससे इनको डॉलर्स आते हैं, जिनको जिससे लंदन में बैठ के इनको जो है ना रिहाइश और पैसा मिल रहा है। और लंदन में बैठ के ये बेगैरत का बच्चा वहाँ पे जो है ना हमजिनसी करता है, क्योंकि वहाँ पे ये कानून आज़ाद है, वहाँ पे कोई इस तरह की जो है ना जेंडर का कोई वो नहीं है। तो ये बदबख्त बलोचों के लिए एक दब्बा है, दब्बा। तो ये दब्बा जो है ना वहाँ पे अपने ऐश आराम की ज़िंदगी गुजार भी रहा है, अपनी अयाशियाँ भी कर रहा है और अपनी हमजिनसी भी कर रहा है। और
اس عظیم ملک پاکستان کو بدنام کرنے کی جو ہے نا سازشیں وہاں پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں. میری یار بلوچی ہے. چلیے دیکھیں ایسے کردار آتے ہیں سوشل میڈیا پر، ہم اگر جائیں تو اس ڈومین میں یہی میریار ایک ایسا کردار ہے جس کے بارے میں آپ بات کی آپ نے. ایک اور اگر آن گراؤنڈ میں بات کروں، بلوچستان کے ایشوز کو ایک مطلب غلط طریقے سے پورٹرے کرنا یا پھر بلوچستان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے میں کسی کا کردار ہے تو وہ مارنگ لانگو ہے. میں چاہوں گا اس پر بھی آپ بات کریں. اس کے حوالے سے بھی کافی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، زیر بحث ہیں. ان کے جو ایک منگیتر تھے جن سے وہ شادی کرنا چاہ رہے تھے، جو بھی آگے ان کا تعلق تھا، میں چاہوں گا آپ اس پر کھل کر بات کریں. اور یہ بھی افواہیں ہیں اور یہ حقائق پر مبنی ہیں کہ بھئی وہ اس لیے کر رہے تھے تاکہ جو BLA ہے پھر جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے اندر تک وہ پہنچے اور صحیح طریقے سے ان کی سہولت کاری کریں، اس لیے وہاں وہ شادی کرنا چاہ رہے تھے. یہ سارے انکشافات ہیں. میں چاہتا ہوں اس پر بھی آپ بات کریں، عوام کو بتائیں. حضور بخش صاحب، ایک اہم انکشاف بتانا چاہوں گا جو بنیادی انکشاف ہے. جب مارنگ لانگو میڈیکل کی جب اسٹوڈنٹ ہوا کرتی تھی، آپ کو پتہ ہے اس کا جو ریلیشن شپ تھا وہ سندھ کراچی کے ایک لڑکے کے ساتھ تھا. صحیح. اس لڑکے کے ساتھ اس کی جو ہے نا تعلقات، ہیلو، چٹ چیٹ، میسیجز، سب کچھ ہوا. صحیح. ہوتے ہوتے آہستہ اس کے لڑکے کے ساتھ اس کی جو ہے نا ملاقات بھی ہو گئی کراچی میں. پھر وہ فزیکل جسے کہتے ہیں وہ بھی ڈیٹ شیٹ بھی ہو جاتا ہے. اس ڈیٹ شیٹ کے بعد وہ فزیکل کے بعد جو ہے نا مارنگ نے ان کو، اس لڑکے، کراچی کے لڑکے کو بولا کہ مجھ سے شادی کرو. لڑکے نے منع کر دیا. وہ کیا کہتے ہیں، لڑکے نے مزے لے لیے، اپنے عیاشی کر لیا اس کے ساتھ. تو مارنگ کو بڑا صدمہ لگ گیا. صدمہ لگنے کے بعد جو ہے نا مارنگ بڑا جو ہے نا سائیکولوجی ڈسٹرب ہو گیا. بڑا ظاہر سی بات ہے، ساتھ ساتھ میڈیکل کی تیاریاں، ساتھ ساتھ ڈسٹربینس، اور پھر ہر اس لڑکی کی جو ریلیشن شپ جو ہے نا ہوتی ہے اس لڑکے کے ساتھ، جب وہ ناکام ہوتی ہے تو بڑا صدمہ لگتا ہے اس لڑکی کو. وہ لڑکے کو تو پرواہ ہی نہیں ہوتا ہے. تو کچھ سال کے بعد، کیونکہ ان کا رابطہ تو تھا ہمیشہ، کیونکہ مارنگ کا دل اس لڑکے کے اوپر لگا ہوا تھا، تو کچھ سالوں کے بعد جب اس لڑکے نے بلوچستان آیا اور وہ ڈنکی لگا کے جا رہا تھا، جیسے کہ دوسرے ڈنکی لگا کے جرمنی پہنچتے ہیں، فرانس پہنچتے ہیں، تو یہ لڑکا وہاں سے جا رہا تھا تو مارنگ کے اس کے ساتھ چٹ چیٹ ہو رہے تھے. تو چٹ چیٹ میں ظاہر سی بات ہے کراچی کا لڑکا ہے، اس کو کیا پتا تھا کہ مارنگ لانگو میرے جان کی دشمن بنے گی. بہت بڑی انکشاف ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک معصوم لڑکے کو مارنگ نے بولان جو ایریا ہے وہاں سے بس سے اتار کے، اور ان سالوں کے دورانیے میں جو اس لڑکے کے ساتھ کٹ آؤٹ ہوگا، تو ان دورانیے میں مارنگ کا رخ کام پہ ہوا. پہلا جو اسٹیپ اس کا تھا، مارنگ نے رخ کیا تھا تنظیموں کی طرف. مارنگ نے رخ کیا تھا BSO سے اسٹارٹ لے کے بلوچ یکجہتی کمیٹی انہوں نے بنایا. پھر بلوچ یکجہتی میں اس کو ایک لڑکا پسند آ گیا، وہاں پہ ان کا. پھر اس لڑکے کے ہاتھوں اس نے کراچی کے اس لڑکے کو سر سے دڑ الگ کیا، گردن اس کا کاٹ دیا اور اس کو قتل کر دیا. یہ بہت بڑی فیکٹ ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا مارنگ اور یہ جو تنظیم فتنۃ الہندوستان ہے، ان کے ساتھ اس کی باقاعدہ وہ کیا کہتے ہیں سائن، MOU سائن ہو گیا کہ اب پاکستان کے خلاف ہم سازشیں شروع کریں گے، اور ہم ہر اس بلوچ نوجوان کو پاکستان کے خلاف، پاکستان کے لیے جو ہے نا پروپوگنڈا بنا کے وہ کریں گے، اور سو کولڈ مسنگ پرسن کا ایک سسٹم شروع کریں گے. یہ آج پتہ چلا کہ میں ہمیشہ جو ہے نا، مجھے جو ہمارے پنجاب کے پنجابی ہیں وہ ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ یہ مارنگ ڈائن ہے، ڈائن. اور یہ ہمیشہ جب زبان کھولتی ہے اپنے سرخ زبان کے ساتھ لڑکوں کو سر سے، ان کا سر دڑ سے الگ کر لیتے ہیں. تو آج یہ بہت بڑی انکشاف جو ہمیں موصول ہوئی ہے، یہ بہت بڑی انکشاف ہے کہ اگر مارنگ اپنے میڈیکل اسٹوڈنٹ کے لائف کے ٹائم پہ ریلیشن شپ کر کے جو اس کو ملتا نہیں ہے اس کو کاٹ دیتا ہے، اس معصوم لڑکے کو کراچی کے انہوں نے پھینک دیا ان پہاڑوں کے اندر، تو آپ سوچیں کہ اس ٹائم تک کتنے مسنگ پرسنز کو انہوں نے خود مسنگ کیا.
انہوں نے خود ان کو جو ہے نا ان کو قتل کروایا، پھر جا کے انہوں نے وہ جو مسنگ پرسن، وہ جو جتنے بھی قتلیں انہوں نے کیا، وہ سارا افواج پاکستان اور انٹیلیجنس کے نام پہ ڈال دیا. تو یہ ایک بہت بڑی انکشاف ہے ہمارا. تو اب میں آپ کو کہتا ہوں حضور بخش بگٹی صاحب، میں آپ کو بگٹی قوم کا رہنما ہو کے آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا آپ مارنگ جیسے یا بی وائی سی کے جو لیڈران جیسے لوگ جو کہ اس طرح کے چیزوں میں ملوث ہیں، کیا آپ اس کو پھر اپنا رہنما مانیں گے؟ کبھی بھی نہیں مانیں گے. کیونکہ جو خود قاتل ہے، جس کے خود جو آت خون سے رنگے ہوئے ہیں، وہ کہاں بلوچستان کے بلوچ قوم کو فائدہ دے گا؟ وہ کہاں سے بلوچستان کے بلوچ قوم کو فیسیلیٹیٹ پرووائڈ کرے گا؟ وہ کہاں سے بلوچستان کے بلوچ قوم کو کہ مسنگ، دیکھیں میں مانتا ہوں مسنگ پرسنز کا جینوئنی ایشو ہے، مگر آپ لیگلی اس کو کر لیں. تو کہنے کا میرا مقصد ہے، آج میں آپ سے ایک اہم سوال کروں گا. جس مارنگ نے ڈالرز کے خاطر پروپوگنڈا کر کے اتنے لوگوں کو جا کے روڈ پہ بٹھا کے روڈیں بند کروایا، آج وہی مارنگ جب قید ہے تو مجھے بتاؤ کوئی بلوچ اٹھ کے روڈوں پہ کھڑے ہو جائے ان کے لیے؟ بڑا کوشچن ہے. میں دیکھیں، یہ میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اپنے افواج پاکستان، اپنے اداروں کا، اپنے بلوچستان کے گورنمنٹ کا اور پاکستان کے گورنمنٹ کا، کہ مارنگ جیسے اور بی وائی سی کے جو لیڈروں کو جس طرح انہوں نے قید کر کے زنجیروں میں جکڑ کے باندھ کے رکھا ہے. کیونکہ دہشت، وہ کیا کہتے ہیں، پاگل کتا جب پاگل ہو جاتا ہے تو اس کو باندھنا چاہیے. یہ جو بی وائی سی کے جو لیڈران ہیں نا، یہ ان پاگل کتوں کی طرح ہے. جس طرح یہ پاگل ہوتے ہیں، جو یہ پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کے فوج کو، پاکستان کی حکومت کو یہ کاٹنا شروع کرتے ہیں. تو پاکستان نے اچھا کیا کہ اپنے اس طرح کے وہ کیا کہتے ہیں ناسالے اور لوفر جیسے کتے کو بند کر دیا. اب جا کے بلوچستان کے لوگوں کو ایک اچھی سی زندگی، ایک امن کی زندگی، کوئی آپ اس ٹائم جائیں بلوچستان کے کسی جگہ میں آپ کو روڈز بند ہوتی ہوئے نہیں دکھیں گے، آپ کو جلسے نہیں دکھیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ بہت بڑا اچھا ایک کردار ہوا کہ مارنگ جب سے بند ہو گیا تب سے لوگوں کے کام اور بزنس شروع ہو گئے. تو مارنگ اور بی وائی سی جیسے لوگوں کو میں تو کہتا ہوں سزائے موت دیا جائے، نہ کہ ان کو یا تو سزائے موت یا تو عمر قید کی سزا دیا جائے. کیونکہ اس طرح کے لوگ جب نکلتے ہیں نا، تو جس طرح اختر جان مینگل نے ہمیشہ حکومت کو بلیک میل کیا ہے اور آج تک کر رہا ہے، اگر مارنگ کل بھی جیل سے نکل گیا، میں آپ کو الفن کہتا ہوں حضور بخش بگٹی صاحب، یہی مارنگ اسی ملک پاکستان، اسی فوج کو، اسی جو ہے نا وفاق کے حکومت کو بلیک میل کرتا رہے گا اپنے اقتدار کے لیے، اپنے پیسے کے لیے، اور بلوچ کارڈ یہ کھیلتی رہے گی یہی بی وائی سی کے لیڈرز. تو بہتر یہی ہوگا کہ جس طرح ایمان مزاری ایک دہشت گرد ہے، اس کو قید کر کے رکھ دیا ہے، اسی طرح مارنگ کو میں کہتا ہوں کہ مارنگ اور مارنگ کے لیڈران کو عمر قید کی سزا دی جائے، تاکہ مارنگ جیسے انتشاری وہ نہ نکلے اور وہ بلوچ قوم کی زندگی کو خراب نہ کرے. بالکل شبیر بھائی، آپ نے ایمان مزاری کا نام لیا. وہ بھی تو ایک وکیل کے روپ میں دہشت گردوں کی سہولت کاری ہیں، عراقی ایجنٹ کہہ لیں اس کو، کیونکہ ہمیشہ سے ان کا جو نیریٹو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو بھارتی نیریٹو ہوتا ہے پاکستان کے خلاف. تو ان کے کیس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ابھی کس حد تک وہ بھگت چکی ہیں اور آگے کہاں تک ان کو بھگتنا چاہیے؟ میں چاہتا ہوں اس کیس پر بھی آپ ضرور بات کریں. وہ کہتے ہیں نا، خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے. ایمان مزاری نے اپنے امی کو دیکھ کے رنگ پکڑ لیا. صحیح. جس طرح اس کی والدہ ہے، کبھی دیکھو وہ بھی جو ہے نا وہ کسروں کی طرح جو ہے نا بالوں کو کلر لگا کے کبھی کیا بولتی ہے. ابھی ریسنٹلی اس کا ایک میں نے ان کے جو امی کا ایک ویڈیو میں نے دیکھا.
وہ ایئرپورٹ پہ، تو وہ کہہ رہے تھے میری بیٹی کو لے جائیں گے. مطلب دیکھیں ایک چیز آپ دیکھیں شیری مزاری کا کہ انہوں نے کس طرح اپنے حکومت میں جو پاکستان کو بلیک میل کر کے جس طرح بولڈ ہو کے، وہ کیا کہتے ہیں انگریزوں کی طرح بولڈ ہو کے جس طرح سوالات کی. تو ایمان مزاری کے جو ہے نا، ایمان مزاری ایک تو فیمس بننا چاہتی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بلوچ کارڈ کھیل رہی ہے، پشتون کارڈ کھیل رہی ہے، اور انہوں نے اس چیز کو، اس فارمولے کو سیکھ لیا کہ میں اگر پاکستان کے خلاف بولوں گی، میں اگر پاکستان کے خلاف کام کروں گی تو میں فیمس بھی ہو جاؤں گا، مجھے حکومت میں بھی لے آئیں گے، مجھے جو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مجھے اپنے نظر میں رکھے گی. تو آج کل یہ بہت بڑا چین ہے. اور ایمان مزاری میں لکھ کے دوں گا جو ہے نا، الفن یہ کہتا ہوں کہ ایمان مزاری اب جب جیل میں قید ہوا ہے نا، اب جب اس کے اکاؤنٹس چیک کیے جائیں گے، اب اس کے سیل فونز چیک کیے جائیں گے، یہ آج میں آپ کو ایڈوانس میں کہوں گا دیکھ لینا ان کے کنیکشن یہ پیشاب خور بھارت کے ساتھ ہوگا، ان کے کنیکشن وہ ٹیررسٹ فتنۃ الہندوستان کے جو ہے نا دہشت گرد بی ایل اے والے، بی ایل ایف اور مجید بریگیڈ کے ساتھ ہوں گے، اور ٹی ٹی پی کے ساتھ ہوں گے. میں کہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا جو ہے نا ماسٹر مائنڈ ایمان مزاری، وہ تو ان کا جو ہسبینڈ ہے وہ تو ان کا چیلا ہے، ظاہر سی بات ہے ان کو بھی فیمس ہونا ہے. تو میں تو کہتا ہوں انہوں نے شادی بھی ان کے ساتھ اپنے آپ کو فیمس بنانے کے لیے کیا. تو ایمان مزاری کا قصہ اب ختم ہو گیا. اب دیکھ لینا ایمان مزاری جس طرح ڈاکٹر مارنگ کو جو ہے نا بے نقاب کر دیا ہمارے حکومت نے، اسی طرح ایمان مزاری بھی بے نقاب ہوگی، کیونکہ ان کو ہمیشہ ایک بدبختی تھی. دیکھیں حضور بخش بگٹی صاحب، ایک چیز آپ کو میں کھل کے بتاؤں پلیز، چاہے میں شبیر بلوچ یا آپ حضور بخش بگٹی یا یہاں کے چیف جسٹس یا یہاں کے جو ہے نا ایم این اے یا یہاں کے ایم پی اے یا یہاں کے سی ایم، یا میں کہتا ہوں چاہے پی ایم ہے، چاہے آپ کا جو ہے نا پریزیڈنٹ ہے، وہ قانون سے بالاتر نہیں ہے. دیکھو یہ ملک ہے ہمارا، اور ہمارا جو قانون ہے وہ ہماری سر کی تاج ہے. میں کہتا ہوں جو قانون کی پاسداری نہیں کرتا ہے وہ اس ملک میں نہیں رہ سکتے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو آپ کے کیسز 100+ ہیں اور آپ ان کو جو ہے نا ایسے ریئیکٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ کالے کوٹ والے ہیں، تو کالے کوٹ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا قانون کو اپنے ہاتھ، آپ قانون کے رکھوالے ہیں، آپ قانون کے رہنما ہیں تو آپ خود قانون فالو نہیں کرو، آپ خود جو ہے نا قانون کی پاسداری نہیں کرو اور بولو کہ میں کالا کوٹ ہوں. کالا کوٹ یہ نہیں کہتا ہے. کالا کوٹ کا پاور یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے افواج پاکستان کو گالی دے. کالے کوٹ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ہی ملک پاکستان میں دہشت گردی برپا کرے. کالے کوٹ کا پاور یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ہی ملک میں ان انتشاریوں کے ساتھ، ان دہشت گردوں کے ساتھ بیٹھے اور پاکستان میں جو ہے نا احتجاج کریٹ کرے، پاکستان میں دہشت گردی کریٹ کرے. کالے کوٹ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ عوام کو نقصان دے. کالے کوٹ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا ان سارے انتشاریوں کے ساتھ مل کے پاکستان کے مختلف اداروں کو بلیک میل کرے. کیا یہی جو کالے کوٹ کی ڈگری ہے، جو کالے کوٹ کی جو قانون کی جو پاسداری ہے، کیا وہ کالا کوٹ کا پاور یہ ہے کہ وہ آپ کو پاکستان کے خلاف بنائے، وہ آپ کو فوج کے خلاف بنے؟ نہیں، ہم نے تو آج تک نہیں سیکھا. میں بھی اس ٹائم یہی کالے کوٹ، یہی وکالت میں اس ٹائم پڑھ رہا ہوں، میں سیکھ رہا ہوں. ہمیں تو یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ وکیل بنو پھر یہی پاکستانیوں کو تھپڑوں سے رسید کرو، یہی پاکستانیوں کے اوپر غصہ غنڈہ گردی کرو. کیا کالے کوٹ کا پاور، یہ کالے جو پاور آپ کو دیا جاتا ہے، آپ اس کے اوپر جو ہے نا جس ملک نے، جس پاکستان نے آپ کو جو ہے نا پاور دیا ہے، آپ کو کالے کوٹ کا پاور دیا ہے، آپ کو قانون کی پاسداری، آپ کو قانون کا رہنما بنایا، آپ اسی پاکستان اور اسی کی فوج کو بدنام کریں گے، اسی کی فوج کو جو ہے نا برا بلا کہیں گے، اسی کے فوج کو آپ بھیجنا شروع کریں گے، اسی کے فوج کے بارے میں آپ ایک غلط امیج کریٹ کرو گے. کیا یہ آپ کے کالے کوٹ کا پاور ہے؟ تو میرے پیارے بھائی، یہ نمک حرام ہے. انہوں نے ہمیشہ پاکستان اور پاکستان کے فوج کو پیٹھ پیچھے وار کر کے پاکستان کو غلط قرار دیے. بالکل شبیر بھائی، آخر میں ایک کویشچن کروں گا پھر پوڈ کاسٹ بھی اینڈ کر دوں گا.
یہ ہے کہ ہمیشہ سے ہمیں دیکھنے کو ملا ہے فوج کو بدنام کرنے کے لیے سیکورٹی فورسز پر الزام تراشی کی جاتی ہے بلوچستان میں ہی. ابھی بلیدہ کی اگر میں بات کروں، ایک طالب حسین نامی شخص ہیں، ان کو دہشت گرد تنظیمیں خود پہلے ٹارچر کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، بعد میں اسی چیز کا الزام ریاست پر لگانے کے لیے وہ ایک پورا نیٹ ورک چلا دیتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں سوشل میڈیا پر. پانک جو ایک ان کا آپ کہہ لیں کہ ہینڈل ہے سوشل میڈیا پر، وہ بھی کافی پروپیگنڈا کر رہا ہے اس چیز پر. آپ ان کے ان ٹیکٹکس کو کیسے دیکھتے ہیں اور عوام کو کیا بتانا چاہیں گے؟ دیکھیں حضور بخش بھائی، پانک جو ہے نا یہ خود فتنۃ الہندوستان اس کو لیڈ کرتے ہیں، صحیح سنبھالتے ہیں. صحیح. باقی یہ جو طالب حسین ہے سر، یہ طالب حسین بنیادی طور پر ہی فتنۃ الہندوستان کے لیے کام کرتا ہے، اور انہوں نے خود اس فارمولا کو بنایا، اپنے آپ کو روپوش کیا. روپوش کرنے کے بعد دیکھیں بلیدہ، سر بلیدہ میں اگر آپ چیک کرو نا، بلیدہ کے جو اسٹارز ہیں، میں کہتا ہوں یارجان جیسے، یارجان جو کہ ہمارا سائنٹسٹ ہے، بلیدہ میں ہمارے ایسے محب وطن پاکستانی آپ کو ملیں گے، یارجان محمد حسنی جیسے لوگ. تو یہ نا یہ بلیدہ کے لیے میں کہتا ہوں ایک ٹک ٹاکر ہے اجے سعید، وہ بڑا جو ہے نا بلیدہ کے لوگ سر یہ ہوتے ہیں جو ملک پاکستان سے محبت کرتے ہیں. بلیدہ کا ایک بہت بڑا تاریخ ہے، بہت بڑی ہسٹری ہے. تو یہ جو ہے نا یہ جو طالب حسین جیسے لوگ جو کہ ان کا ہمیشہ ٹارگٹ یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اندر کی باتیں نکالو، اندر کی لنکس نکالو، پھر اس کے بعد اپنے آپ کو خود جو ہے نا روپوش کرو، پھر یہی جو الزام ہے وہ افواج پاکستان اور اداروں کے اوپر ڈال دو، اور پھر جو ہے نا پاکستان کے ساتھ جو ہے نا نیگیٹیوٹی کھیلو، اور بلوچستان کے لوگوں کو پھر یہی بتاؤ کہ ہمیں مسنگ کیا گیا ہے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہی طالب حسین جس کو جو ہے نا ابھی نام دیا گیا ہے کہ جبری گمشدگی میں ان کا نام دیا ہے، تو اب میں سوال کرتا ہوں ان بلوچوں سے کہ جو ان کے لیے آواز ہوتے ہیں کہ طالب حسین کو جبری گمشدہ کیا گیا ہے. اب میں آپ اس فتنۃ الہندوستان جو سوشل میڈیا میں پانک میں جو یہ باتیں کرتے ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں کہ طالب حسین کس طرح روپوش ہو گیا، ذرا اپنے آپ کو خود جھنجھوڑ کے دیکھ لو. طالب حسین کو کوئی پاکستان نے روپوش ہے، یہ پورا ان کا گیم ہے، ان کا فارمولا ہے جو کہ خود کرتے ہیں، الزام افواج پاکستان پر ڈالتے ہیں. شبیر بہت بہت شکریہ. پلیجر، مائی پلیجر سر. ناظرین، آپ شبیر بلوچ کو سن رہے تھے. بلوچستان کے دیگر ایشوز پر ہم نے بات کی، بہت ساری حقائق بھی انہوں نے بتایا، انکشافات بھی کی. امید کرتے ہیں پوڈ کاسٹ آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہا ہو. اسی امید کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.